أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ सूरत अल असर है कुरान करीम के मुख्तसर तरीन सूरतों में से। दो सूरतें मुख्तसर तरीन हैं और उन दो सूरतों में से एक सूरत वल असर है। लेकिन ये मुख्तसर सूरत ऐसी सूरत है और ऐसी अजीब व गरीब सूरत है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कुरान मजीद में सिर्फ सूरह असर ही नाजिल हो जाती और कुरान मजीद में कुछ भी नाजिल ना होता तो यही सूरत काफी थी। और रूल मानी में लिखा है। तो ये सूरा अपनी शान के एतबार से बड़ी अहम सूरत है कि सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो चीजें बयान फरमाई हैं सारे दीन का खुलासा बयान कर दिया। सारे दीन का खुलासा और इंसान को जिंदगी में क्या करना चाहिए उस सब की बातें और एक एक चीज को बिल्कुल वाजे करके बयान कर दिया। यानी मुकम्मल दस्तूर हयात बयान कर दिए कि आपको अपनी नौकरी करनी है, आपको अपने काम करने हैं, आपको आपको जिंदगी में जो कुछ भी करना है, जैसा कुछ भी करना है, ठीक है, उसके अंदर बस इन चार चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। इन चार चीजों का ध्यान रखोगे बस काफी है। तो ये चार चीजें जिंदगी की बेस है और इसी बेस के ऊपर जिंदगी गुजारनी। एक मिनट। तो जमाने की कसम खाई है, वल असर, कसम है जमाने की। इन्नल इंसान लफी खुसर, बेशक इंसान खसारे में है। इंसान खसारे में है और उसके साथ कसम खाई जमाने की, इसका बड़ा खास एक जोड़ है। अच्छा, इंसान खसारे में है, इसका क्या माना है ये भी बताता हूँ, वल असर, और इसका क्या माना है ये भी बताता हूँ। पहले इन दो बुनियादों को समझें कि जिस बात से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम पाक की बुनियाद रखी है, और वो वो ये है कि वल असरी, कसम है जमाने की। यानी इंसान को अल्लाह ने दुनिया के अंदर जो बांधा हुआ है ना, एक लाइन से बांधा हुआ है। इस लाइन का मतलब है टाइम। ये लाइन है टाइम। हमारे तमाम मामलात टाइम के बगैर मुमकिन नहीं है। टाइम के अंदर बंधे हुए हैं हमारे तमाम मामलात। न्यूटन मरने लगा था तो लोगों ने कहा आप जैसा इंसान भी मर रहा है। तो न्यूटन ने कहा कि मुझे वहां ले जाओ जहां पर टाइम नहीं है। उनका क्या मतलब है कि ये मेरी बात जमाने के बाद तुम्हें समझ में आएगी कि जहां टाइम नहीं है उसको फना है, जहां पर वक्त नहीं है उसको फना है। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐसी चीज बनाई है कि हम इसके साथ बंधे हुए हैं। जाती बारी ताला इस चीज के साथ बंधी हुई नहीं है। जब हम मर जाएंगे तो हम इस टाइम लाइन से हट जाएंगे। ये टाइम लाइन है, यानी सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, हम इस सर्कल से बंधे हुए हैं। इस सर्कल से हम बाहर नहीं निकल सकते। चुनाचे ये जो टाइम मशीन्स बना रहे हैं और टाइम मशीन के साथ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स जो है वो टाइम के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, वो टाइम लाइन के साथ निकल सकती है, टाइम लाइन से बाहर निकल सकती है। साइंस इसकी कोशिश कर रही है और अब ये साइंस किस हद तक कामयाब है नहीं है, ये इस नौयत के डॉक्टर हजरात ही बता सकते हैं, जो टाइम के डॉक्टर हैं, जो फिजिक्स के डॉक्टर हैं। तो बहरहाल ये कॉन्सेप्ट दुनिया में बहरहाल मौजूद है कि टाइम के साथ, टाइमलाइन के साथ से आप हट के चल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट दुनिया में मौजूद है और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बड़ी मेहनत भी हुई है, कोशिशें भी हुई हैं और इस कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत से मामलात भी लोगों ने किए हैं। मैं उस तरफ नहीं जाता। तो वल असर असल में जमाने की कसम को कहते हैं। जमाने का मतलब है टाइम, वक्त।
چنانچہ وقت انسان کی زندگی کا سب سے اہم ترین عنصر ہے. سب سے اہم چیز انسان کی زندگی میں وقت ہے. اولاد، ماں باپ، رشتے، ناطے، ان سب کا تعلق وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہر رشتے کا تعلق وقت کے ساتھ ہے. جس رشتے کے ساتھ وقت ہوگا اس رشتے کا تعلق بڑھے گا. جس رشتے کے ساتھ وقت نہیں ہوگا اس کا تعلق نہیں بڑھے گا. سمجھ رہے میری بات؟ تو قسم زمانے کی، یعنی زمانہ اور ٹائم انسان کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کے حوالے سے، خیر اس کو چھوڑے، میں بات کروں گا کبھی. تو انسان اس وقت کو کس طرح یوٹیلائز کرتا ہے، اس کا تعلق انسان کے فائدے اور نقصان سے. تو اللہ رب العزت نے اس حساب سے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ جو بھی وقت گزر رہا ہے وہ انسان کا وقت پیچھے جا رہا ہے اور انسان آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو اس ٹائم کے اندر کیا کام کیا، کیا نہیں کیا. اس ٹائم کے ساتھ اگر 4 کام ہو گئے تو انسان فائدے میں ہے، ورنہ نقصان. یعنی اس وقت کے ساتھ 4 کام ضروری ہیں. اگر 4 کام نہیں ہوئے تو انسان خسارے میں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ 4 کام یہ ہیں: ایمان، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 حق کی تبلیغ، صبر کی تبلیغ. یہ 4 چیزیں اس ٹائم لائن کے ساتھ ہوں گی تو انسان فائدے میں ہوگا. سر جی بچپن سے اس کا ترجمہ عصر کے وقت کی قسم سے کرتے ہیں. عصر کے وقت کی قسم جو ہے وہ بعض حضرات نے ترجمہ کیا ہے، لیکن والعصر کے اندر اصل میں یہ جو الف لام ہے نا، الف لام، جو الف لام، اس الف لام کے 4 معنی ہوتے ہیں. 4 معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. الف لام جنس کا ہوتا ہے، الف لام استغراق کا ہوتا ہے، استغراق کا ہوتا ہے، الف لام عہد ذہنی کا ہوتا ہے، الف لام عہد خارجی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو 4 معنی ہے، اس اعتبار سے کسی نے جنس کے اعتبار سے ترجمہ کیا، کسی نے استغراق، کسی نے عہد ذہنی، کسی نے عہد خارجی. لہذا ہم ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے ہیں. آپ لوگوں کا ذہن مشوش ہوگا. آپ کو جنس سمجھوں، استغراق سمجھوں، عہد ذہنی سمجھوں، عہد خارجی سمجھوں. تو بعض حضرات نے جو العصر کا ترجمہ نماز کے وقت سے کیا ہے، وہ اپنے حساب سے کیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں عہد مراد ہے، الف لام میں اصل عہد ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو یہ مراد ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے کسی نے عصر کی نماز کا ترجمہ کر دیا تو وہ بھی صحیح ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تفسیر کے اعتبار سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ زمانے کا سمجھ میں آ رہا ہے. وقت کی قسم ہے، اس وقت کے اندر نماز عصر کا وقت بھی داخل ہے. ٹھیک ہے. اس وقت کے اندر اور بھی بات سے شامل ہے. ٹھیک ہے. لیکن خسر کے ساتھ اثر ہی جڑ رہا ہے، خسر کے ساتھ اثر کی نماز نہیں جڑ رہی. ٹھیک ہے جی. تو امید ہے بات سمجھ میں ہوگی. اس لیے ہم سورہ کے اعتبار سے ترجمہ کرتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. تو خسر کے ساتھ وقت جوڑ رہا ہے. تو وقت انسان کی زندگی کا انتہائی اہم عنصر ہے، لہذا اس کو ایسے ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے. گزرتا وقت ہو سکتا ہے کیا؟ جی دیکھیں، کسی نے یہاں پہ سوال کیا اس سے گزرتا وقت مراد ہو سکتا ہے. تو ذرا سمجھیے، ایک ٹرین ہے، میں کہتا ہوں آپ کو ٹرین ہے. تو ٹرین کی مختلف صورتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی. آپ کے ذہن میں ٹرین کے برتھ آئیں گے، آپ کے ذہن میں چلتی ہوئی ٹرین آئے گی، آپ کے ذہن میں پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوئی ٹرین آئے گی، آپ کے ذہن میں ایکسیڈنٹ کی ہوئی ٹرین نظر آئے گی، آپ کے ذہن میں جو ہے پیسنجر ٹرین نظر آئے گی، آپ کے ذہن میں لانگ ٹریولنگ ٹرین نظر آئے، آپ کے ذہن میں ٹریولنگ والی ٹرین. ٹھیک ہے. لیکن ٹرین کے ساتھ یہ سب چیزیں
آپ کے ذہن میں کسی کے ذہن میں کچھ، 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 لیکن جب وقت آپ بولیں گے نا تو اس کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ وقت چل رہا ہے، وقت ہمیشہ چل رہا ہے، وقت کبھی رکتا نہیں ہے۔ جیسے آپ نے انسان کے بارے میں سوچا تو آپ کے ذہن میں اس طرح کی حیت آئے گی کہ انسان اس طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں کبھی انسان کی حیت اس طرح کی نہیں آئے گی کہ انسان اس طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تو سائیکل ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں کبھی انسان اس کی حیت اس طرح کی نہیں آئے گی۔ ایسے ہی جب آپ وقت کو سوچ رہے ہیں تو وقت کو سوچنے کے اندر معاملہ یہ ہے کہ ایک چیز لازمی ہے کہ چلتا ہوا وقت، کہ وقت کبھی روکتا نہیں، لہذا یہ سوچنا کہ چلتا وقت مراد لیں تو چلتا ہوا وقت تو ایک طبع فطری چیز ہے نا، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ سانس لیتا ہوا مردہ، تو سانس لیتا ہوا مردہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا بھائی، یہ تو غلط ہے، ٹھیک ہے، وہ مردہ جو کہ فوت ہو گیا، بھائی مردہ تو ہوتا ہی وہ جو کہ فوت ہو چکا ہو، لہذا یہ ترجمہ کرنا کہ وہ مردہ جو کہ فوت ہو گیا ہو، تو یہ مردے کا ترجمہ صحیح نہیں ہوگا، چنانچہ وقت کا ترجمہ کہ چلتا ہوا وقت، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خود بخود اگر کوئی کرتا ہے تو ترجمہ صحیح بن جائے گا، لیکن اس میں فساد نہیں رہے گی، لہذا والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان در حقیقت فی خسر، بڑے خسارے میں ہے، کیونکہ وقت وہ گزار رہا ہے، اللہ مگر سوائے الذین آمنون، نمبر ایک جو کہ ایمان والے ہیں، وہ خسارے میں نہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں آپ سلیکٹیو چیزیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ جاتے ہیں بازار میں، 10 ریڑیاں، ٹھیک ہے، 10 شاپس ہیں، 10 شاپس ہیں، ٹھیک ہے، 10 شاپس کے اندر سے آپ 3 کا انتخاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو الا الذین آمنوا، 4 کا انتخاب کرتے ہیں، الا الذین آمنوا پہلے، اس کے بعد ایمان والوں میں کچھ لوگ ہیں جو کہ عامل الصالحات کرتے ہیں، اس کے بعد وتواصوا بالحق، ٹھیک ہے، اس کے بعد وتواصوا بالصبر، تو یہ سلیکشن آپ کی کم ہوتی جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے، تو سب سے پہلے خسارے سے ایمان والے نکل آئے، ٹھیک ہے، پھر ایمان والوں میں عمل صالح والے، یعنی ایمان والوں میں بھی کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، ٹھیک ہے، اور پھر عمل صالح کے اندر بھی عمل صالح کے اندر بھی حق بات کی نصیحت کرنے والے ہیں، تبلیغ کرنے والے، اور صبر کی نصیحت کرنے والے، جیسے کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ قرآن مجید کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو کہ قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو کہ کسی عالم سے سمجھتے ہیں، پھر ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو کسی دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں، دیکھیں میں سوالوں کے جواب دیتا ہوں میں بھی، تو اب یہ دیکھیں ذرا اس کو سمجھیے، تو جیسے یہ سلیکشن ہوتی جا رہی ہے کہ قرآن سے سلیکشن بہت لوگوں کا تعلق ہے، لیکن اس کو سمجھنے والے کم ہو جاتے ہیں، پھر کسی عالم سے سمجھنے والے اور کم ہو جاتے ہیں، پھر عالم سے سمجھ کے آگے سمجھنے کی تبلیغ کرنے والے اس سے بھی کم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اگر اس کو کرتے جائے کہ خود جو آگے سمجھاتے ہیں وہ اور کم ہو جاتے ہیں، تو جس طریقے سے تو یہ جو گراف ہے وہ نیچے آ رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے شرط اب سمجھیے، جو میں نے ادھر گراف بنایا اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ایمان والا الگ ہے اور تواصوا بالصبر والا الگ ہے، بلکہ سب سے پہلی خصلت ایمان ہے،
پھر عمل صالح ہے اسی بندے کی، اس سے اگلی خصلت تواصو بالحق ہے، حق کی تبلیغ کرنا ہے، تواصو بالصبر ہے، صبر کی تبلیغ کرنا۔ تو یہ بڑی اہم ترتیب ہے، اس ترتیب کا دھیان رکھنا ہے، اور یاد رکھیں یہ صرف پڑھنے کی حد تک ہم نے نہیں کرنا، بلکہ آپ اس کو دیکھیے کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں، اس کو ہم آگے پھیلائیں، کہ کس طریقے سے ہم نے دین کو سمجھنا سیکھنا ہے۔ تو والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان در حقیقت بہت بڑے خسارے میں ہے، انسان در حقیقت خسارے میں ہے، بہت بڑا خسارہ نہیں، وہ تو خسران مبین ہے، ٹھیک ہے، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، آمنو جو کہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، حق بات کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی انہوں نے نصیحت کی۔ چلے جی، اچھا جی، یہ سوال ہے، اچھا سوال ہے، کہ عصر کا ٹائم شارٹ ہوتا ہے، لائک دنیا کی زندگی بھی بہت شارٹ ہے، یا کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، اور یہ بات بعض مفسرین نے لکھی ہے، پتہ نہیں آپ نے پڑھ کے بتا رہے ہیں یا پھر اپنے ذہن سے بتا رہے ہیں، بعض حضرات نے لکھی ہے، لیکن ظاہر بات ہے تمام تفسیریں تو یہاں بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن اثر کے وقت سے یہاں جوڑنا ترجمے کو بہت ہی زیادہ محدود کرنا ہو جائے گا، معنی کو بہت زیادہ محدود کرنا ہو جائے گا، اس لیے میں اس کو ترجیح نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں کہ وہ تفسیریں میری آنکھوں کے سامنے، تفسیریں مجھے معلوم ہے۔ صبر کی تلقین تو، تبلیغ کو ذرا کھولیے گا، اس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ بھی صبر کی تلقین میں سب آ جاتا ہے نا، اطاعت پہ صبر کرنا، عمل پہ صبر کرنا، اور دین پہ صبر کرنا۔ صبر کی ہم کیا تشریح کروں میں یہاں پر؟ صبر سے ایک عام صبر مراد ہوتا ہے، خاص صبر مراد ہوتا ہے، خاص صبر کے اندر وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، ایمان کے اوپر صبر ہے، عمل صالح کے اوپر صبر ہے، اور لیکن تواصو بالصبر، تواصو بالصبر یعنی صبر کی تلقین کرنا، صبر کی تلقین مطلب دین پہ صبر، دین پہ استقامت، جو آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا سب سے زیادہ ہے۔ اپنے ذہن سے بنائی ہے، آئی ڈونٹ ریڈ، ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ذہن میں چیزیں آتی ہیں، مفسرین نے لکھا ہے۔ میرے بہت سے ساتھی سوالات کرتے ہیں تو میں ان کو جواب دیتا ہوں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں، کیا یہ جو ہم نے سوال کیا یہ کیا حضرات نے لکھا ہے؟ جی بالکل لکھا ہے، اور یعنی آپ خود سوچیں کہ ان حضرات فقہا کا ذہنیت کیسی ہوگی، کتنی بڑی ذہنیت ہوگی کہ انہوں نے آنے والے تمام احتمالات کو لکھا ہے۔ چلے جی، یہ ہو گیا ہمارا، آگے سورہ ہمزہ۔ سورہ حمزہ، یہ سورت ہے، یہ سورت مکی ہے، ترتیب نزولی 104، ترتیب قرآنی 104 ہے، ترتیب نزولی 32 ہے۔ حمزہ کہتے ہیں، سورہ حمزہ، حمزہ کہتے ہیں تانا دینا۔ سورہ حمزہ ایسی سورت جس میں تانا دینے کا بیان ہے، ٹھیک ہے، تین مرض اس کے اندر ذکر ہے۔ پہلا مرض حمزہ، دوسرا مرض لمزہ، تیسرا مرض الذی جمع مالا وعددا۔ اللہ، چلے جی، خیر ہے، ریکارڈنگ سٹاپ کر کے شروع کرتے ہیں۔